viewers, a very warm welcome to this show. मैं हूँ कामरान शाहिद. जब से पैनामा लीक्स जो है उसका तूफान पूरी दुनिया में बरपा हुआ है, हर जगह से कहीं से रेजिग्नेशन आ रहे हैं, कहीं से डॉजी डेव कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को. पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट गूंज उठी. ये कल की बात है जब ऑपोजिशन लीडर ने जो है वो डेविड कैमरॉन को जो है वो डॉजी डेव कहा. हालांकि उनका मसला इतना बड़ा नहीं जितना और बड़े मुल्कों में, जैसे कि हमारे मुल्क में तो मसला उससे भी गंभीर हो गया. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बेटों पर बात आई और पाकिस्तान में जिस पॉलिटिशियन ने लीड ली है इस तमाम मामले को उठाने में पार्लियामेंट के ज़रिए और यहाँ तक थ्रेट किया कि सड़कों पर निकलेंगे, वो हैं इमरान खान साहब. और आज हमारे साथ मौजूद है. इमरान साहब, बहुत वार्म वेलकम. ये बता दीजिए कि आपने ये जो लीड ली है इस सारे मामले को लेकर, इसको आप जो कह रहे हैं कि रेवंड तक जाएंगे, ये वाकईतन एक्सट्रीमली आप सोच रही है सिर्फ एक थ्रेट है? लोग ये सीरियसली इस बात को कि आप रेवंड तक जाएंगे अगर रिटायर्ड जज के अलावा कोई कमीशन ना बना, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट ना हुए? इमरान साहब देखिए कामरान, ये पहले ज़रा इशू फिर से लोगों को बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये नून लीग के जो दरबारी हैं, मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, दरबारी हैं, क्योंकि कहीं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने लीडर की डिफेंस नहीं कर रहे, उनकी दिफा नहीं कर रहे. वो लीडर खुद कर रहा है क्योंकि उसका ज़ाती मामला है. डेविड कैमरॉन अपना कर रहा है, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, जिधर भी किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर, जिधर भी प्रेशर पड़ा है वो क्योंकि उसका ज़ाती मामला है, वो खुद कर रहा है. यहाँ ये दरबारी लोगों को धोखा धूल फेंक रहे हैं. इनका डिफेंस क्या है कि जनाब वो बाकी भी करप्ट है, हम तो हैं ही मुजरिम, आप भी मुजरिम हैं, ये इनका डिफेंस है. बाकी कहीं ऐसा नहीं हो रहा. तो इसलिए ज़रूरी है लोगों को बताना कि इशू है क्या. इशू ये हुआ है कि पैनामा के अंदर जो ऑफशोर कंपनीज थी जिनका असल काम है टैक्स बचाना या करप्शन का पैसा रखना, वो कंपनीज के नाम आ गए हैं. अब ये उन लोगों का है जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी इंडिविजुअल्स जो कि बड़े बिजनेसमैन भी वो भी कर सकते हैं, और उनका चोरी का पैसा नहीं ज़रूरी होता. ये भी हो सकता है कि आप टैक्स बचा रहे हैं, चोरी का पैसा नहीं है, लेकिन इसमें चोरी का भी पैसा. You have to explain it to the people. तो समझ लोगों को यह आनी चाहिए कि पैनामा की लीक्स ने किया क्या है कि पहले तो कोई शक नहीं होना चाहिए. जो चीज़ें आई हैं किसी ने भी डिस्प्यूट नहीं की कि हाँ ये हमारी कंपनीज हैं, क्योंकि वो तो ब्लैक एंड वाइट आ गई. अब मसला ये आया है कि मसलन बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर सिर्फ पहले तो उसका जो बाप की कंपनी थी, वो जो पैसा था जो उसका कुछ 40 लाख रुपया, वो इसने उस कंपनी में जो उसको फ़ायदा हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का था. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं था. दूसरी चीज़, वो टैक्स इवेजन नहीं थी, टैक्स की चोरी नहीं थी, वो टैक्स बचा रहा था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नवाज शरीफ का जो फंस गए हैं, हुसैन नवाज भी यही कहते हैं कि हम टैक्स को लीगल तरीके से अवॉइड कर रहे हैं ऑफशोर में जाते. देखें, अब अगर तो वो प्राइम मिनिस्टर हो के ये उसके ऑफशोर अकाउंट्स होते, आज डेविड कैमरॉन खत्म हो गया था, यानी रिजाइन हो गया था, बल्कि हो सकता है उसको जेल में भी डाल देते. इतना मैं आपको बात कर रहा हूं. वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले था और उसके बाप की कंपनी थी, और उसने उसमें से वो कह सकते हैं कि 40 लाख रुपए के ऊपर टैक्स अवॉइड किया, टैक्स चोरी नहीं किया. नवाज शरीफ का मसला ये है कि पहले नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर होते हुए इन्होंने कंपनीज बनाई, बच्चे इनके छोटे थे, उनके पास कोई जरिया नहीं था माश, तो उन्होंने तो नहीं बनाई. नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के अकाउंट्स में पैसा डाला, पैसा ऑफशोर भेजा, वो मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजा. पहले तो पैसा उनके नाम पे डाला और डिस्क्लोज नहीं किया, ये जुर्म. दूसरा, पैसा बाहर भेजा, वो जुर्म, मनी लॉन्ड्रिंग करके, क्योंकि बैंकिंग चैनल से नहीं भेजा. तीसरा, टैक्स चोरी किया क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, तीसरा जुर्म. एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए, चौथा जुर्म. और इलेक्शन कमीशन को इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया इलेक्शन लड़ते हुए, जो आप अपने आसार से कह रहे हैं 92-93 में इन्होंने किया ये सारा. बच्चे थे हुसैन नवाज, हसन नवाज, और आपके ख्याल में लेकिन बच्चे ऑफशोर कंपनीज बना सकते हैं कि नहीं? मतलब बाय लॉ, पैसा हो तो बनाएंगे ना. तो बच्चों की तो कोई ज़रिया माश नहीं था, इसलिए जाहिर है नवाज शरीफ. तो ये आपका पॉइंट है क्योंकि उस जमाने में 1993 में वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बच्चे इतने छोटे थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इतनी बड़ी मालियत की वो बनाते ऑफशोर. कोई भी कंपनी बना देते. देखे ना, मेरे पास कोई आमदनी होगी तो मैं कंपनी बनाऊंगा ना, तो जाहिर है बाप का पैसा था. तो 5 अकाउंट्स के ऊपर नवाज शरीफ ने कानून तोड़ा है. अब बात यह है कि इनको ये बाहर होते, आज इंग्लैंड में होते तो ये जेल में होते, किसी और मगरबी मुल्क में होते, जेल में, प्राइम मिनिस्टरशिप तो खत्म, ये जेल से बच रहे होते. अब पाकिस्तान में ये लोगों को
ڈیفینس کیا جی اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے ادھر بھی کہ جی آپ نے بھی چوری کی ہے. وہ پیپلز پارٹی کو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بھی نام آ گئے ہیں, آپ کے بھی نام آ گئے ہیں, آپ کی بھی ہے. یہاں شوکت خانم کو اٹیک کر دیا. یعنی شوکت خانم کا تو کوئی نام نہیں آیا. چلو پیپلز پارٹی کے ان کے ایک آدھ آدمی کا تو نام بھی آ گیا ہے آف شور کمپنی میں. شوکت خانم کا تو کوئی, شوکت خانم کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ تو سارے ڈکلیئرڈ ہیں اور ہماری اپنی آڈٹ رپورٹ پہ ہیں. وہ تو چھپا ہوا پیسہ ہی نہیں ہے. صاحب یہ میرے سوال کا جواب نے اب تک نہیں دیا کہ آپ واقعتاً یہ سیریسلی سمجھ رہے ہیں کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کی جو گیون ہز پولیٹیکل جس طرح کی پالیسیز ہیں وہ شاید آپ کی بات پہ تو اس طرح کا تو نہیں بنائیں گے کمیشن, تو آپ ریونڈ تک جائیں گے جو گھر ہے ان کا؟ میں اب پھر سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں پاکستانی قوم کے سامنے اب دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں. یہ برطانیہ کی ماڈل کے اوپر ویسٹ منسٹر ماڈل پہ پاکستان کی ڈیموکریسی تھی, وہاں بھی ڈیموکریسی ہے, یہاں بھی کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے. ادھر بھی پرائم منسٹر ہے, ادھر بھی پرائم منسٹر ہے. اب ساری قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ اصل ڈیموکریسی کیا ہے اور ڈیموکریسی کے نام پہ لوٹ مار کرنا کیا ہے. اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے, اس کو کلیپٹوکریسی کہتے ہیں. جمہوریت میں آ کے لوٹ مار کرنا, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اور پرائم منسٹر کا اب رویہ دیکھ لیں, وہ جواب ہی نہیں دے رہا. اس کے یہ درباری اور سٹوجز ہیں, یہ غلط قسم کے ادھر ادھر الزام اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, پبلک کے سامنے ہر روز ذلیل کر رہے ہیں, اور نام ہی بات ہی نہیں کر رہے. اور ایک اپنا جج بٹھا کے نواز شریف اپوائنٹ کرے گا, ریٹائرڈ جج, وہ جج نواز شریف کے اوپر فیصلہ کرے گا. یعنی یہ بالکل کسی کو قبول نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں بالکل یہ قبول نہیں ہے. ہم انتظار کریں گے, اس کو ہم ٹائم دے رہے ہیں. 24 کو میں اپنا لائے عمل اناؤنس کروں گا. اگر 24 کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کی اگلی اسٹریٹجی ہوگی. 24 کو میں پورا اپنا لائے عمل دوں گا اور سارا پھر ہمارا زور ہوگا رائیونڈ کے اوپر. میں پوری ایک موومنٹ بلڈ کروں گا اور انشاءاللہ لاکھوں ان کی وائف بھی, ان کے بچے بھی ہیں, پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ ان کی فیملی کا ہے. دیکھیں میں ان کی والدہ کی عزت کرتا ہوں, میں کلثوم نواز کی عزت کرتا ہوں. مسئلہ نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو کیا ہے یہ پاکستان کے جو لوگ بیچارے ہماری آدھی ان کے دور میں غربت تقریباً دگنی ہو گئی ہے, بے روزگاری کی انتہا ہے. جو پیسہ اپنی عوام پہ لگنا چاہیے تھا وہ یہاں سے آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں, منی لانڈرنگ کر کے باہر اپنے اکاؤنٹس میں رکھ دیں. آپ کو پتہ بھی حسن نواز کی کل ہی اب ایک اور ہر روز نئے انکشاف آ رہے ہیں نا. انہوں نے حسن نواز نے اپنا 1 ہائیڈ پارک کا لندن کی گھر بیچا ہے 700 کروڑ روپے کا. فیصل واٹا صاحب نے جو لیک کیا نہیں, کل ٹی وی کے اوپر بھی سارے آ گئے. اب تو ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں نا ان کے. 700 کروڑ روپے کا گھر. مجھے یہ بتا دیں کدھر سے ان کے پاس پیسہ ہے, بتائیں تو صحیح نا دنیا کو کہ کون سے انہوں نے جادو کیا. 700 کروڑ کا گھر ہوتا ہے ویسے 700 کروڑ کا گھر 43 ملین پاؤنڈز کا گھر ہے. دیکھیں لیکن میں چھوڑے کہ یہ 100% چوری کا, منی لانڈرنگ کا ناجائز پیسہ تھا, وہ علیحدہ چھوڑے. میں سوچتا ہوں کہ جو بھی سوچتا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. آخر میں انسان کو سوچنا تو چاہیے نا کہ کچھ بھی ہو جائے میں مر سکتا ہوں. تو کیسے وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تھر میں بچے مر رہے ہیں, 3 مہینے میں 300 بچے مر گئے ہیں. یہاں آدھی آبادی ہماری غربت کے ارد گرد ہے. 50% پاکستانی سٹنٹڈ گروتھ ہے, پورے قد پہ نہیں پہنچتے, خوراک نہیں پوری. 35% پاکستانیوں کو بچوں کو میل نیوٹریشن ہے. 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندے پینے کی بیماریوں سے. میں سوچتا ہوں کہ کیسے کوئی 700 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہا ہے. اور پھر آپ دوسروں کو بجائے آپ پھر اپنی صفائی پیش کریں, بتائیں نا کون سی بزنس تھی, بجائے وہ کرنے کے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. کبھی ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے, کبھی ایک فیملی ممبر کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. قوم کے سامنے خطاب تو کیا انہوں نے کہا تو ہے کہ جناب میں انویسٹیگیشن کراؤں گا. اور کیا آپ کیا چاہتے ہیں عمران صاحب؟ ان کو بیمار ہو گئے, آپ کی سپیچز سن کے اتنا پریشر آپ نے بلٹ اپ کر دیا ہے, جا رہے ہیں علاج کرانے آج لندن. بیمار میں جا چکے ہیں بلکہ میری سپیچز سے تو نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا جو پریشر آپ ڈال رہے ہیں رائمنڈ وغیرہ کا, مجھے نہیں پتا کہ بیمار ہیں نہیں ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ باہر جانا علاج ٹیسٹ کے لیے ہر جگہ باہر جانا, مجھے اب میں سوچتا ہوں کہ شوکت خانم کے اوپر پورا اٹیک جو انہوں نے کیا ہے, ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل جو 350 کروڑ روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے, ان کے درباری اس کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, یہ تیسری دفعہ انہوں نے اٹیک کیا, کیونکہ عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن نہیں نظر آتی تو اٹیک کر دیتے ہیں ہاسپٹل کو. یہ اتنے اندھے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں بیچارہ عام آدمی پیسے والے نہیں. آنکھیں تو بڑی کھلی ہیں. آپ نے پرویز رشید صاحب کی کل بیانات بھی سنے,
انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف الزامات کا جواب نہیں دیتے، وہ خاموش ہے، لیکن پرویز رشید خاموش نہیں رہ سکتا. انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں گولڈ سمتھ کے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بچوں پہ آپ بات کریں گے تو ہم بھی آپ کے 2 نہیں 3 بچوں پر سوال کریں. مطلب انہوں نے بہت ڈر آگے تک، اور زکوٰۃ فطرانے کے پیسوں میں بات کریں گے. ہم کہاں گئے؟ یہ اتنے بے غیرت ہیں، ان کو بے شرم لوگ ہیں، ان کو کوئی، یعنی یہ میں اور کوئی بڑا زیادہ سخت لفظ استعمال کر دوں گا. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیا اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، یعنی ہسپتال کوئی غلط کام کر رہا ہے، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ جا کے ہسپتال کو چیک کریں؟ آپ اپنے آڈیٹرز بھیجیں، چیک کروائیں، ہماری اوپن بکس ہیں. کیا یہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں جب تک میں نواز شریف کی چوری کے اوپر نہیں بات کروں گا. جب میں اس کی چوری پہ بات کروں گا تو کہیں گے جی ایک ہسپتال کو، یہ اندھے ہیں کہ ایک ہسپتال کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے دیکھیں کیا کیا. یہ کتنی دفعہ 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، بچوں میں انگلی اٹھا رہے ہیں. 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، 30 سال سے. یہاں ہسپتالوں کا حال دیکھیں، اسکولوں کا حال دیکھیں. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں. یہ لاہور جس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، 60-70% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. اور یہ اب بچے ان کے باہر ہیں، ملک پہ قرضہ چڑھا رہے ہیں، اور یہ درباری رکھے ہوئے ہیں جن کا نہ کوئی حیا، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شرم ہے. پبلک سپیچ کی ہے انہوں نے، پبلک سپیچ کی ہے، مجھے پتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں. یہ ان کو پتا. میں نے ان کے بچے کے اوپر میں نے نہیں کیا، پینما کے اندر ان کے بچوں کے نام آئے ہیں، میں نے تو نہیں نام لیے. پینما کو اٹھا رہے ہیں نا، ایکچولی بہت زیادہ اٹھا کیا رہے ہیں. میرا اپوزیشن کا کام ہے کیا؟ جب پبلک پیسہ اپوزیشن، گورنمنٹ، جمہوریت چلتی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن. گورنمنٹ جب کوئی پبلک کے پیسے کو غلط استعمال کرتی ہے تو ہم جو اپوزیشن ہے، ہم اسمبلی میں عوام کے پیسے پہ بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نشاندہی کریں کہ جناب یہ آپ نے پبلک کا پیسہ غلط استعمال کیا. پینما میں آ گیا. مجھے بتائیں کہ کسی نے جب کیمرون کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یا آئس لینڈ کے پریزیڈنٹ، اپوزیشن پہ الزام نہیں لگایا کسی نے یہ، ایک تو انہوں نے اپوزیشن پہ الزام نہیں لگایا، کسی ان کے پولیٹیشین نے کھڑے ہو کے اس کی دفاع کی ہے. خود کر رہا ہے. کیمرون نے خود کھڑے ہو کے تقریر کی ہے. نواز شریف کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ابھی بات کر رہا ہے یہ درباری، یہ کہہ کہ نواز شریف کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا؟ پبلک کے پیسے سے آپ جا کے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب الزامات کا جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے، لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا. پرویز صاحب نے یہ کہا ہے. نہیں، میاں صاحب کو خاموش رہنا ہی نہیں چاہیے. ان کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. وہ یہ بتایا تو ہے ان کی اتنی ٹریجڈی ہوئی، نیشنلائز وہ ہو گئے، اس کے بعد ان سے انڈسٹری چھین لی گئی. جوناتھن ان کا جہاز روک دیا بے نظیر بھٹو نے. انہوں نے ساری سٹوری سنائی ہے. مجھے بھی بڑا سن کے ہم سب کو لگا ایسے کہ میاں صاحب تو یہ کوئی انڈین فلم کی کوئی ٹریجڈی آنے لگی ہے کہ دکھ بھری کہانی. میں تو ابھی میاں صاحب گانا شروع ہو جاتے کہ کیسے ان کی وہ جو انڈین فلم میں نہیں ہوتا، وہ جب ہر دل ٹوٹ جاتا ہے. ٹریجک سانگ. بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو جواب دینا پڑے گا. یہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا کے عمران صاحب معصوم سی شکل بنا کے لوگ بھی دھوکہ کھانے لگے. سر یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے رائیونٹ کی بات کی ہے نا، اور رائیونٹ جو ہے اوبیسلی ہر ایک کا گھر جو ہوتا ہے اس کا بڑا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. اب میں آج ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، شاید جمائمہ صاحبہ کی طرف سے آئی ہوئی. انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پلان کری ہے ان کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنا. آپ رائیونٹ کریں گے تو بنی گالہ میں پروٹیسٹ ہوگا اور جمائمہ کے گھر کے باہر پروٹیسٹ ہوگا. اچھا، پروٹیسٹ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے نا. میں تو رائیونٹ وہ جا رہا ہوں جو کہ ساری دنیا کے اندر اور سارا پاکستانی اس وقت جواب چاہ رہا ہے. سول سوسائٹی، وکیل، کسان، ساری پولیٹیکل پارٹی سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جواب دیں، بتائیں جناب اس کی یہ سامنے حقائق سامنے آ گئے ہیں. اب آپ مہربانی کریں کہ آپ ایک کمیشن بٹھائیں جو آزاد ہے، جو جس میں انویسٹیگیٹرز ہوں. آپ جا کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں یہ تو سارے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے. اب اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم پرامن احتجاج، ہمارا حق ہے. اب مجھے بتائیں یہ جمائمہ کے گھر جا کے کیا کریں گے؟ 12 سال پہلے تو میری طلاق ہو گیا اس سے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس نے قانون کیا توڑا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے بھائی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن میں. نہیں، پہلے تو بتائیں کہ آپ کے بچوں کے پاس ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ جمائمہ کے گھر کے باہر اگر انہوں نے کیا بھی پروٹیسٹ تو ڈیمانڈ کیا کریں گے؟ ہم تو ڈیمانڈ کریں کمیشن بناؤ، انویسٹیگیٹ کرو. جو آپ کے نام پینما میں آ گئے، اس کا نام پینما میں آ گیا، اس نے کوئی قانون توڑا ہے، کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. اپنا پاگل بنائیں گے، جا کے کھڑے ہوں گے وہاں، لگیں گے جیسے پیڑ لوگ کھڑے ہو گئے. میاں صاحب تو سب کو خرید لیتے ہیں نا، تو پیسے دے کے ہی کھڑے ہوں گے. کوئی عقل مند آدمی تو نہیں کھڑا ہو سکتا باہر، کیونکہ ان کی وہ ڈیمانڈ کیا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. کیا کہیں گے وہاں؟
اور آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی رائمنڈ کے باہر, اور آپ کس حد تک جائیں گے, رائمنڈ کے دروازے تک جائیں گے؟ جو اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف جسٹس کے نیچے ایک پاورفل کمیشن بنائی جائے, ہندوستان میں بنائی ہے پرائم منسٹر موڈی, کیونکہ اس کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. اس نے پاورفل کمیشن جو 25 کو رزلٹ دے رہی ہے, جن لوگوں کے پیناما میں نام آئے ہیں, جس میں آڈیٹرز ہیں, جس میں FBR سے لوگ ہیں, جس میں ججز ہیں. رزلٹ مان لیں گے چیف جسٹس کے انڈر ہونے والی انکوائری؟ چیف جسٹس کے نیچے اس وقت ایک پاورفل ایک کمیشن بیٹھنی چاہیے, اس کے اندر پروفیشنلز ہوں, انویسٹیگیٹرز ہوں اس کے نیچے, جس طرح ہندوستان نے بنایا. ٹھیک ہے سر, 24 سے پہلے چاہ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ امیجیٹلی نریندر موڈی 7 والے ملک میں اس نے ایک دم بنا دی کمیشن. اس نے کیوں بنا دی؟ اس کا نام نہیں تھا, اس نے چوری نہیں کی تھی. چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے, اس پہ بات کر لیتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان, چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں, آج کہا ہے انہوں نے کہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں بری صحبت میں ہوں. میں اگر بطور وزیر داخلہ عمران خان کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں کچھ بتا دوں تو بڑا تماشا لگ جائے گا, اور عمران صاحب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. What do you like to say? کیا یہ چودھری صاحب جس طرح خورشید شاہ کو بلیک میل کر رہے ہیں, یہ مجھے بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو بلیک میل ہے نا. ان کا کام ہے جواب دینا کہ میاں یہ وزیر داخلہ ہیں, یہ بتائیں کہ منی لانڈرنگ کی نواز شریف نے. اسحاق ڈار کا ذرا ایفیڈیوٹ دیکھیں, اس کو سٹڈی کریں, 45 پیج کا ہے, نام دیے ہوئے ہیں, بینک اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں. کیا ان میں جرت ہے اس ایفیڈیوٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ BBC نے ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے, قاضی فیملی کا نام ہے. یا انہوں نے تو نام, چیزیں, سب کچھ دیا. پرسنل وار ہے ان کے ساتھ؟ میری کوئی پرسنل وار نہیں ہے. میں صرف انہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی جو بات کی ہے کہ نہیں جو میں کچھ بتا دوں گا, کیا یہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ میرے اوپر کیا بتائیں گے؟ اور بتائیں اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ میں کچھ بتا دوں گا. جس طرح خورشید شاہ کی فائلیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, آپ کے پاس اگر فائلیں پڑی ہوئی ہیں, آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ کی طبیعت کے بارے میں بتا دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹیریئر منسٹر ہو کے آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ان کے اوپر؟ کیا آپ نے صرف بلیک میل کرنے کے لیے فائلیں رکھی ہوئی ہیں؟ اور یہی المیہ پاکستان کا. اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں, آپ کا کام ہے بولیں. اور یہ ان کا کام ہے. اگر یہ نواز شریف کا ڈیفینس ہی دے رہے ہیں تو بتائیں جناب, اسحاق ڈار کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں انویسٹیگیٹ کریں اور پتہ چلوائیں کہ منی لانڈرنگ میجر اوفینس ہے. پھر یہ بتائیں کہ جناب بچوں نے بزنس باہر کیے, پیسہ کیسے کیا, کیپٹل تو آیا ہوگا نا, کوئی انویسٹیگیٹ تو کریں. مجھے نہیں لگ رہا آپ کو پارک میں یہ اجازت دیں گے, جلسہ کر دیں گے, جو مزاج لگ رہا ہے ان کا اگریسو. یہ روک ہی نہیں سکیں گے. کیسے؟ اس لیے کہ جب لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے وہاں جلسہ کرنے کے لیے, یہ کیا کریں گے؟ آپ بغیر پرمیشن جلسہ کریں گے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم کوئی قانون توڑ رہے ہیں؟ سر اگر یہ پرمیشن نہیں دیتے آپ کیا کریں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہم تو کریں جلسہ, تو 24 کو جلسہ تو ہو رہا ہے, whether government allow or not. اور انہوں نے, ان کے کہنے پہ ہم نے کرنا تھا ڈی چوک پہ, انہوں نے کہا ڈی چوک پہ نہ کرو, ہم نے فیصلہ کیا نہیں کریں گے. باقی تو جلسہ ہم نے کرنا ہے, ہماری 20 سر اگر یہ الاؤ نہ کرے تب بھی کریں گے؟ 100%. اچھا. اور اسلام آباد میں 24 کو ہماری 20ویں سالگرہ کا جلسہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ اس میں پروٹیسٹ تو نہیں ہوگا, یہ آپ ڈی چوک تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ ایک 20 سال. صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ FIA میں کسی افسر کا نام بتا دیں, میں تحقیقات کروا دوں گا اس سے. دیکھیں, یہ چودھری صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں, کیونکہ کوئی FIA کا کام نہیں ہے. یہ اس وقت صرف انڈیپینڈنٹ کمیشن کی بات بنے گی. کوئی ایسی FIA جو گورنمنٹ کے نیچے کام کرے, ایک بات اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے جلا وطنی کے دوران فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بچے ملک سے باہر کاروبار کریں گے تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ملک کے اندر نہ ہو. تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو یہ بتائیں کہ جلا وطنی سے پہلے تو کمپنیز بن گئی تھی, اب تو کمپنیز کا نام بھی آ گیا ہے. انہوں نے فلیٹس بھی جلا وطنی سے پہلے لے لیے. سچ بتائے نا لوگوں سے, اگر لوگوں کو سچ پتہ ہے نا کہ اگر جلا وطنی وہ تو ہوا تھا 2000 میں, تو 2000 سے پہلے فلیٹس لیے ہوئے تھے. اور 2000 سے پہلے التوفیق بینک کا ذرا کیس چودھری صاحب کو کہیں پڑھ لیں, اس کیس کے اندر فلیٹس اٹیچ ہوئے تھے. تو کدھر سے گیا پیسہ؟ ایک منٹ, پیسہ باہر کیسے گیا؟ کون سی ٹیکس؟ ان کے پاس اربوں روپے کی باہر پراپرٹی ہے, ان کے ذرا ٹیکس تو دیکھیں کتنے دیے ہوئے انہوں نے. پرائم منسٹر ہوتے ہوئے دیکھیں, عام آدمی بزنس مین یا ٹیکس چوری کرتا ہے کیونکہ حکمرانی ٹیکس دیتے, لیکن پرائم منسٹر جب وہ ہزاروں روپے کا ٹیکس لے کے انگلینڈ میں اربوں روپے کی پراپرٹی لیتا ہے, وہ جواب دہ ہے. رائٹ. اب یہ کمنگ بیک ٹو دس کوشچن, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آلریڈی آپریشن جاری ہے اور آپ نے ایک تھریٹ کر دیا ہے کہ آپ رائیونڈ میں لاکھوں لوگوں کو لے کے پہنچیں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی سیکیورٹی فورسز کی, اس سے آپریشن جو ہے وہ سیبوٹیج ہوگا جب آپ لاکھوں لوگ وہاں پہ لے کے جائیں گے, سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوں گے وہاں پر؟ دیکھیں پرامن احتجاج ہے, ہم تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. ہم نے 126 دن کا احتجاج کیا اسلام آباد میں, ہم نے تو کوئی کسی کو کوئی بتایا کہ ہم آپ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے گھر کے باہر بس؟ دیکھیں جی, ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ سارے جو پلے بڑے ہیں,
یہ نون لیگ ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی گود میں پلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کو اصل میں جمہوریت کا آپ پتہ کو لگتا ہے نہیں یہ ان کو جمہوریت کا نہیں پتا. جمہوریت جو ہے, جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج کرنا اور اسپیشلی اتنے بڑے ایشو کے اوپر, اور عمران صاحب کئی دن تک رہ سکتا ہے احتجاج؟ یہ وہ دیکھیں گے, وہ تو میں لائعمل دوں گا انشاءاللہ آپ کو, جیسے ہی 24 کو ہمارا سالگرہ ہوگی انشاءاللہ تب لائعمل دوں گا سارے پاکستان. اور آپ کو چلے گیا ہوگا پتا ہے پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا آپ سے رائیونڈ نہیں جائیں گے, اب اعلان ابھی بھی کیا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے یا نہ آئے, ابھی رائیونڈ کا تو ہر ہم نے لائعمل دینا ہے, وہ تو ہم نے جانا ہے. پارٹی اس پہ ایگری کر رہی ہے آپ سے رائیونڈ والی بات سے, کہ آپ کو اپنا فیصلہ ہے؟ ہماری بالکل پارٹی اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کریں گے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ پورا ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہماری اپروچ ہے, کیونکہ ٹائم دیں گے. سراج الحق صاحب جائیں گے آپ کے ساتھ, ان کی باڈی لینگویج میں نہیں کہہ سکتا کہ اور کوئی جائے گا. اکیلے آپ جا رہے ہو رائیونڈ؟ سنیں میری بات, دیکھیں ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی تو ساری پارٹیز کو ایک ایشو پہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیشن چاہیے. یہ اب ایسے چھپے گا نہیں ایشو کہ آپ کہیں گے جی بس ایشو ڈیڈ ہو گیا. اس ایشو کو ہم پوری طرح ایک چیف جسٹس کی جو کمیشن ہے وہ ڈیمانڈ کریں. ایک منٹ ہے, پہلے یہ ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جب نہیں اس کے اوپر مانتے تو اس کے بعد پھر اگلے سٹیپس ہیں. رائیونڈ ہے ہماری آخری, وہ جب ہم ساری چیزیں ٹرائی کر لیں گے رائیونڈ میں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے جو آتا ہے, لیکن وہ ساروں کو ہم مشاورت ضرور کریں گے. ایک سوال آپ کی پارٹی کے حوالے سے, لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے پارٹی کے 3 بندے کنٹرول نہیں ہو رہے. شاہ محمود قریشی کو کوئی آپ نے شو کاز نوٹس دیا؟ اتنی بڑی بات انہوں نے اوپنلی جا کے آپ کے 2 اہم لیڈرز کے متعلق کہہ دی. رفٹ بہت زیادہ ہے, آپ کو پارٹی الیکشن ملتوی ہو گیا اس وجہ سے؟ نہیں, اس کی وجہ سے بالکل نہیں ہوا. ہمارا پارٹی الیکشن بالکل ہونا ہے 2018 سے پہلے ہونا. جیسے ہی ہم نے رائیونڈ مارچ تک ڈیلے کیا, جو ہمارا, کیونکہ اس وقت ساری پارٹی کی موبلائزیشن چاہیے, ساری ہم نے پارٹی موبلائز کرنی ہے, کیونکہ پارٹی تو سسپینڈ کی ہوئی ہے نا, اس وقت تو پارٹی تو ہے ہی نہیں کیونکہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. شاہ صاحب کو تو ایک منٹ سن لیں میری بات. دیکھیں ڈیموکریسی کے اندر جدھر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں ادھر اس طرح کی فرکشن ہوتی ہے پارٹیز میں, یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی. تو یہ پارٹی کے اندر فرکشن بنتی ہے جب آپ الیکشن ہوتے ہیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں ہلری کلنٹن کی اور اس وقت برنی سینڈرز کی, ان کی آپس میں پوری فرکشن ہے. اس سے پہلے اوباما اور ہلری کلنٹن میں تھی, لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے پھر وہ سیکرٹری اسٹیٹ بن جاتی ہے. اوباما کے تو یہ بھی ہے. تو شاہ صاحب جو پارٹی سے ابو نہیں ہے اس وقت؟ نہیں, کیا مطلب پارٹی وائلیشن کر رہے ہیں وہ کھلے عام, وہ دوسرے لیڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں. نہیں, یہ اس کے بعد وہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو جو الیکشن کمیشن, آپ نے صلح کیوں نہیں کرا دیں؟ عمران صاحب تو لیڈر ہیں. وہ ہو جائے گی. اچھا ہو جائے گی. سر میں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا اس سارے پروسیس کو, آپ اکیلے لگ رہے ہیں, آپ رائیونڈ جائیں گے یا شاید جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہو, کیونکہ چودھری شجاعت وغیرہ کے متعلق بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تو وہ لوگ ہیں جن کی خود پاناما لیکس میں پراپرٹیز ہے. یہ بیان آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. پیپلز پارٹی نے کہہ دیا آپ سے رائیونڈ یا دھرنے تک نہیں جائیں گے. مجھے لگتا ہے آپ اکیلے ہوں گے یا جماعت اسلامی شاید. دیکھیں میں اب گورنمنٹ, آپ اکیلے بھی جائیں گے؟ مجھے ذرا بتائیں, اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی بھی پاناما لیکس میں ہیں, تو کیا ان کو واقعی وہ کمیشن نہیں بنانی چاہیے جو سب کو انویسٹیگیٹ کرے؟ تو یہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اچھا آپ کی بھی ہیں اس لیے آپ ہماری چوری پہ نہ جائیں کیونکہ آپ کی بھی چوری ہے؟ یہی ہے المیہ. میں آپ کو بتاؤں کامران, یہ ہے وقت ہم اس سے نکلنے کا. نہیں تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ان کے بچے بھی یہ کہیں گے, وہ ان کے بچے کہیں گے جی آپ کے اوپر بھی کرپشن ہے, وہ کہیں گے آپ کے اوپر بھی کرپشن ہے, اور چپ ہو جائے اور ملک کو لوٹتے رہیں گے. کبھی جب تک آپ نے احتساب اس ملک میں ایک دفعہ ہوگا ایک دفعہ ہی, اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے. جیسے ہی احتساب ہوا یہ ملک چینج ہو جائے گا. مجھے ایک بریک لینی ہے. ویورز, عمران خان صاحب سوالات بہت سے ہیں. زرداری صاحب کی پارٹی کے ساتھ یہ کیسے الائنس کریں گے, کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو وہاں بھیجا اور اسی گول کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو مجبور کیا جائے یا مستعفی ہوں یا کمیشن بنائیں, کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ کس طرح الائنس عمران صاحب کر سکتے اس سے پوچھیں گے. اور 1-2 اور بڑے اہم سوالات, لنڈن یہ بھی جا رہے ہیں, لنڈن نواز شریف صاحب بھی جا چکے ہیں, تو ان کا جانے کا مقصد لنڈن میں کیا ہے, اور طاہر القادری کس حد تک ان کے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کے علاوہ اگر یہ رائیونڈ جاتے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. عمران صاحب, آپ کس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو خود سر محل سے لے کے 600 ملین کا آپ نے خود الزامات لگائے, نواز شریف صاحب نے بھی لگائے, اور آف شور کمپنیز کے تو بے نظیر بھٹو صاحب کا نام بھی ہے. تو آپ نواز شریف صاحب کو نیل ڈاؤن کرنے کے لیے ایک دوسرے ایسے بندے کے پاس جا رہے ہیں جن کے اوپر سیم الزامات ہیں. تو یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو کیا ہو گیا, پیپلز پارٹی سے کیوں مل کے آپ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں؟ غلط تو غلطی ہوتا ہے نا. نہیں کامران, پہلے تو میں ذرا اس کا واضح کر دوں کہ یہ تو ایک کمیشن کے لیے ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا
جس کے نیچے چیف جسٹس کے نیچے ہوگا جس میں ججز، جس میں ٹیکس فرینسک ایکسپرٹس ہوں گے جو کہ وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے ایکسپرٹس ہوں گے، جس میں میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل فرم بھی ہائر کریں. اور میں لنڈن جا بھی رہا ہوں، 2 فرم سے میری ملاقات. لنڈن آپ 2 فرم سے ملنے جا رہے ہیں؟ جی 2 نہیں، میرے ہیں لنڈن تو میرا پہلے سے پروگرام تھا. میرے 2 فنڈ ریزنگ ایونٹس تھے، ایک نمل کے لیے اور ایک اور فنڈ ریزر ہے، اور پھر آزاد کشمیر کا ایک جلسہ بھی ہے. تو آپ ملنے کسی جا رہے ہیں؟ تو 2 ہم نے جب سے یہ پیناما یہ تو بعد میں آیا نا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ میں نے وہاں 2 ایسے فرمز ہیں جن کا کام ہی یہ اس طرح کے یہ جو آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر تحقیقات کرنا. تو چیف جسٹس کے نیچے ایسی بھی فرم ایک ہائر کریں. اور ہم ایک منٹ، آپ لنڈن ابھی جا رہے ہیں ان 2 فرم سے ملنے جو فورینزک ایکسپرٹ ہے، یہ آڈٹ کرتی ہیں؟ جی 2. اچھا، ان سے آپ ملنے جا رہے ہیں؟ ان سے بھی ملیں گے کیونکہ ہم اس میں مزید اور تحقیقات. تو وہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہیں تحقیقات اگر آپ ان سے کہیں گے؟ نہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں. اور میں نے آپ ہائر کریں گے، گورنمنٹ ہائر کرے؟ بیرون ملک پاکستانیوں کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ہائر کر کے دیں. اچھا، یعنی پیسے نہ دیں، آپ ہائر. یعنی کمیشن پاکستان میں نہیں بھی بنتا تو آپ ان فرمز کے 2 فرمز کے ذریعے نواز شریف صاحب کے بیٹوں یا ان کا پتہ کرائیں گے کہ بھائی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا، چیزیں یہی بات ہے سر، اس طرح ہیں چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں. آپ ٹھیک ہے، آف شور کمپنیز کے نام آ گئے ہیں. اب وہ جو منی ٹریل ہے، جو پیسہ کدھر سے کدھر گیا، یہ پھر ایکسپرٹس کا کام ہے. جو وہ آپ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کمپنیز کا نام کیا ہے ویسے؟ نہیں ابھی وہ میں بتاؤں، لیکن 2 کمپنیز لنڈن پر پریشر ڈال دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کاؤنٹر آفر ہی دے دیں کیونکہ ہے تو بزنس مین. لیکن چیف جسٹس کے نیچے جب یہ بن جائے تو وہ پھر کسی کو نہ چھوڑے. دیکھیں نا یہاں ہو کیا رہا ہے. یہاں میں چودھری نثار کا میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ججز نے معذرت کر لی، ریٹائرڈ ججز نہیں، انہوں نے ایک جگہ کہا کہ خورشید شاہ کے اوپر بھی ان کے پاس ثبوت ہیں، یا اعزاز کے پاس کے لیے بھی ہیں بڑے لوگوں. انہوں نے یہ کہا. اب دیکھیں نا، اب ہونا کیا چاہیے، گورنمنٹ کا کام ثبوت رکھنا اور اپوزیشن کو بلیک میل کرنا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک گورنمنٹ کی کسی اپوزیشن لیڈر کے یا کسی کی بھی چوری کے ثبوت ہیں، آپ ان کو پکڑیں. گورنمنٹ کا تو کام یہ نہیں کہ اچھا جی اگر تم میری کرپشن پہ بات کرو گے میں تمہاری کروں گا. یہ تو بالکل غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی ہے اس کی وجہ سے کرپشن آسمانوں پہ چلے گی. کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا کیونکہ ہمام میں سبھی ننگے ہیں، اس لیے سارے ایک دوسرے کو. زرداری صاحب تو آپ سے کھڑے نہیں ہوں گے، پہلے بھی انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے آپ کا دھرنا فیل کرنے کی کوشش کی. مطلب وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے لیکن انویسٹیگیشن نہیں ہونی. اب بھی وہ ساتھ ہے نا گورنمنٹ کے، گرنے نہیں دیں گے گورنمنٹ. اب میں زرداری کی، آصف زرداری کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو آج یہ بتا دوں، جو پولیٹیکل پارٹی آج کھڑی نہ ہوئی ان تحقیقات کے ساتھ اور ڈیمانڈ نہ کیا انہیں کہ جن لوگوں کے باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر گیا، اگر جو کھڑے نہ ہوئے اس تحقیقات کے لیے، ان کی فیوچر ہی ختم ہو جائے گی پاکستان میں. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں، آج پاکستان کی عوام سب ایک طرف کھڑی ہے. دیکھیں آج ٹی وی اینکرز کو دیکھیں، جو اینکر جس کی کوئی کریڈیبلٹی، آج میں نے بڑی دیر کے بعد 3 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھا. تیسرے دن نا، پہلے دن تو صرف تھوڑا سا ہوا نا، 2 چینلز نہیں اٹھایا. دوسرے دن میں نے دیکھا اور وہ تھوڑی بات بڑی اور انہی 2 چینلز نے. تیسرے دن ایک اینکر جو تھا، ہم نے تو پہلے دن سے اٹھایا. خیر میں بتا رہا ہوں، ایک اینکر جس کی کریڈیبلٹی ہے اس نے اٹھا لیا تھا، کیونکہ یہ ایشو ہی ایسا ہے. ایک منٹ، جب اگر پبلک اوپینین میکرز، اینکرز، میڈیا، جن کے اوپر نواز شریف نے 8 ارب روپے کے 1 سال میں ایڈورٹس دیے ہیں، میڈیا کو رشوت دینے 8 ارب روپے کے ایڈز دے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے، یہ بھی آج بات چیت. میڈیا بلیک میل تو نہیں ہوا تو میں نہیں، اب تک تو میڈیا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھا نا، کئی چیزیں ان کی دب جاتی تھیں. یہ پھنس گئے ہیں کیونکہ آج جو میڈیا کے اندر بھی نظر آ جاتا ہے کہ جو ان کی سائیڈ لے رہا ہے اس کی ریٹنگ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ پبلک فیصلہ کر بیٹھی ہے. اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے ساتھ ہوں، ہم تو سارے ہیں جو کہ اس وقت ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک چیف جسٹس کے نیچے کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم ان سب کے ساتھ. اس ملک میں لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، ان کے لیے اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے. یہ یہاں ٹیکس چوری کی دیکھ رہا، انگلینڈ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں تو لوگ اس لیے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہر بندہ ٹیکس پے کرتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ جتنا جوش آپ میں ہے اتنا عام آدمی میں بھی ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ ٹیکس کی بات نہیں ہے. دیکھیں کامران، یہ ملک چلانے کی بات ہے. آپ نے ملک چلانا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے
تو آپ کیسے لوگوں کے علاج کریں گے, ہسپتال بنائیں گے, اسکول بنائیں گے, ان کو انصاف دیں گے, انفراسٹرکچر دیں گے, پانی دیں گے؟ آپ کیسے کسانوں کی کیسے مدد کریں گے؟ آپ کے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا قرضہ لیا ہے پچھلے 3 سالوں میں؟ 5,000 ارب روپیہ, 5 ٹریلین روپیہ. آپ کو پتہ ہے 2010 سال پہلے ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 5 ٹریلین تھا, انہوں نے 3 سالوں میں 5 ٹریلین چڑھا دیا. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہوگا. ایک منٹ سنیں, ٹیکس جب نہیں اکٹھا ہوگا, مجھے بتائیں, آپ کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا تو آپ ملک چلائیں گے کیسے؟ دوسری چیز, آپ کے کرپشن کا, آپ کا نیب کہہ رہا ہے کہ 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن ہے. اتنی جب کرپشن ہوگی یعنی کہ عوام کا پیسہ چوری ہو رہا ہے, ملک کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ جو ہوا ہے نا, یہ 2 چیزیں کر رہا ہے. یہ صرف ٹیکس کی چوری نہیں ہے, یہ کرپشن کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن منی لانڈرنگ ہے. طاہر القادری بھی آج وہی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ دھرنے میں ہوں گے. کوئی بات ہوئی آپ کی؟ میری طاہر القادری صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی اس چیز پہ, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ سب پارٹیز ہوں گی. سر آپ کی پچھلے 6 مہینے میں طاہر القادری سے کوئی بات نہیں, خاص طور سے انڈیا جب آپ گئے تھے میچ کے لیے؟ بات نہیں ہوئی بالکل. اور میں نہیں, ہماری تو آخری جب وہ دھرنے کے بعد یہ الوداع ہوا تو اس کے بعد ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں, دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا, اس وقت پاکستان میں کنسنسس ہے, اور میں یہ بھی کہہ دوں اپنے پاکستانیوں کو, یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. اگر ہم نے اس وقت اپنے ملک میں یہ احتساب کر دیا, جو لوگ حکمران آتے ہیں, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر لوگ احتساب اس چیز پہ کر رہے ہیں, احتساب اس چیز پہ کر رہے ہیں جو ایشو ہی نہیں ہوگا یہاں. ٹھیک, اگر ہم نے اس طرح کر دیا, ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے باہر کیا ہو رہا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, باہر. اگر ہم نے اس ملک میں سٹینڈ لے لیا اور کہا جی حکمرانوں کا احتساب ہو, یاد رکھیں یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, جس کے حضرت عمر خلیفہ مسجد میں کھڑے ہیں اور عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر تم نے کپڑے کدھر سے لیے, کدھر سے پیسہ آیا؟ یعنی, اور انہوں نے غصہ نہیں کیا, انہوں نے بیان کیا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ حکمرانوں, برطانیہ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز پہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ جواب دو. یہ آپ کا تو یہ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ایک بریک لینی ہے, ذرا آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ عمران صاحب کی بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ضرب عضب شروع ہوا تو عمران صاحب پہ یہ بات آئی تھی کہ دھرنے کی وجہ سے معاملات بڑے پریشر آیا تھا فوج کے اوپر. اب اگر رائیونڈ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پنجاب میں ایک آپریشن جاری ہے, میں اس پہ آپ سے ضرور بات کروں گا ایک بریک کے بعد. اس ملک میں ہر ادارہ تباہ ہو رہا ہے, آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں, کیا پوزیشن ہوئی ہے کرکٹ کی. اس پوزیشن کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے ڈیبیٹ بھی کرائی تھی اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی کھلاڑیوں کی فیلئر ہے کہ اب اچھے کھلاڑی نہیں پروڈیوس کر پا رہے, سٹرکچر کا فیلئر ہے, پیٹرن چیف کا فیلئر ہے جو پرائم منسٹر, کس کی غلطی ہے اس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک پرائم منسٹر نواز شریف, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, اس کا کیا کام ہے کرکٹ بورڈ کا ہیڈ بنانا. اگر یہ اتنا ہی زبردست فارمولا ہوتا تو ساری دنیا کے کرکٹ بورڈز کے ہیڈ پرائم منسٹرز بناتے, نہیں بناتے سوائے پاکستان کے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اس کے اندر آ جاتی ہے پولیٹکس, پولیٹیکل اپوائنٹیز بن جاتے ہیں, جبکہ یہ میرٹ کے ذریعے ساری دنیا میں ادارے ہوتے ہیں, ایک الیکٹڈ اوپر پریزیڈنٹ بنتا ہے. دوسرا, وہ پرائم منسٹر جس نے آج تک میرٹ پہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. میاں صاحب نے جب بھی کوئی ادارہ دیکھ لیں, سارے تباہ کیا سفارشوں کو اوپر ڈال کے. کرکٹ میں بھی انہوں نے اس آدمی کو لے کے آئے جس کی کوئی کوالیفیکیشن کرکٹ کی نہیں ہے. شہریار صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نجم سیٹھی کی بات کر رہا ہوں. نجم سیٹھی اصل پاور رکھتا ہے کرکٹ بورڈ میں. اس کا کوئی کام نہیں تھا کرکٹ میں, صرف اس نے مدد کی میاں صاحب کی الیکشن کی ریگنگ میں. دوسرا, ان میاں صاحب نے اس کے خوش ہو کے تو اس کو جس طرح بادشاہ نہیں دیتا, اشفریہ پھینک دیتا ہے کہ اچھا جی, وہ اس کے ٹیکس کے اوپر بھی ان کو ریلیف تھی, ان کو پورا فائدہ پہنچایا, ان کی پارڈن کروائی ٹیکس میں, اور اس کو یہ ایک تحفے میں دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو رئیس کرکٹ میں کسر تھی, کیونکہ پہلے بھی تو یہ, ابھی سے تو نہیں, کرکٹ ہمیشہ ہی کرکٹ کو انسٹیٹیوشن نہیں بننے دیا, وہ اور مزید بگڑتا گئے. آج میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے. یہ ہم اگر نواز شریف کا جو پینما پیپرز ہیں, اور ابھی یہ تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو اور چیزیں نکلیں گی. آج وقت ہے کہ ملک اس کا فائدہ اٹھا کے اس کا بھی احتساب کر لے, ملک کو چینج کرے. کرکٹ کو بھی یہ جو کرائسس آیا ہے, یہ جو انہوں نے اپنے اوپر بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹر آ کے سفارشیوں کو, اس کو بھی کر کے کرکٹ کو بھی ادارہ بنائے, ملک میں بھی ادارے مضبوط کرے, اور احتساب آزاد ہو, انڈیپینڈنٹ. اب کیوں نہیں نیب کے اوپر کوئی کہہ رہا ہے؟ اصولاً تو نیب کو پکڑ لینا چاہیے, ابھی اصولاً تو نیب کو ایکشن لینا چاہیے, لیکن کیوں نہیں وہ کچھ کر رہی؟
کیونکہ نیب آزاد ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اس ملک کو انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں, حکمرانوں کے اوپر چیکس اور بیلنس لا سکتے ہیں, ہر ادارے کرکٹ انکلوڈڈ ہم ان کو ادارے بنا سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اس کرائسس کا فائدہ اٹھا گئے, یہ ملک اوپر چلا جائے گا. Right. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو. بہت شکریہ عمران صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز, آپ کی رائے سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ بھی ٹویٹس میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم تک لیے اجازت. ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف.